अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। वजीर आजम नवाज शरीफ की भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की ख्वाहिश, नई दिल्ली खामोश। पाकिस्तान और भारत को तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से करना चाहिए। साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। तुर्की के शहर इस्तांबुल में सहाफियों से गुफ्तगू में वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि हम भारत के साथ अच्छा हमसाया बनकर रहना चाहते हैं, कोई बुरी ख्वाहिश थी और न है। भारत मुखालिफ इंतखाबी मुहिम न चलाने पर कौम ने हमारे मंशूर को वोट दिया। भारत में पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई जाती है, लेकिन हमने ये रिवायत खत्म की। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ साथ तजारत भी बढ़ाना चाहते हैं। तलखियों से भरी पाक भारत ताल्लुकात की तारीख से कौन वाकिफ नहीं, ताहम मौजूदा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बरसरे इख्तिदार आते ही तलखियों ने नई बुलंदियों को छू लिया है। इसी दौरानिये के वाकयात पर नजर डालें। बुरहान वानी की शहादत, पठानकोट उड़ी हमला, मकबूजा कश्मीर में जारी शोरिश, सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस की मनसूखी, मगरबी बॉर्डर पर इश्तियाल, गोलाबारी, सी पैक पर तहफ्फुजात, पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मुहिम, इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने की धमकी, मोदी हुकूमत के जारहाना इक़दामात जारी हैं। भारत के मनफी इक़दामात के बावजूद वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से ये कहना, ये बयान देना कि दोस्ती और तिजारत को ही मसाइल का हल समझते हैं और भारत का इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। इसी सूरत हाल पर सवाल रखेंगे कि क्या जब तक भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात इसी नहज पर आगे बढ़ते रहेंगे, और यह भी कि क्या बिहार और पंजाब यानी कि भारत के इन इलाकों में इंतखाबात के बाद मोदी हुकूमत का रवैया तब्दील हो सकता है। पैनल में हमारे साथ मजहर अब्बास, हफीजुल्लाह नियाजी, मारवी सरमद साहिबा, बाबर सत्तार और अमजद शुएब साहब मौजूद हैं। सवाल आप सबके लिए इस तरह से है, वज़ीर आज़म भारत से ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं, भारतीय जवाब क्या होगा? मुस्बत या मनफी, दो ऑप्शन आपके पास हैं। मौजूदा सूरत हाल, दोनों जानिब से जिस तरह के हालात हैं और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बयान को सामने रखते हुए आप समझते हैं भारत की जानिब से जवाब होगा तो क्या होगा? अमजद शुएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तक तो खैर जवाब कोई आया ही नहीं और ये भी हो सकता है कि जवाब कोई ना आए, लेकिन ये वाज़ेह है कि दोस्ती की ख्वाहिश एक तरफा पनपती नहीं है, वो दो तरफा होती है। और दूसरी तरफ मसाइल का अंबार है, वो झगड़े हैं बहुत सारे जो हल नहीं हुए। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा शख्स है जो भारत के साथ ख़राब ताल्लुकात चाहता हो या लड़ाई या जंग चाहता हो। और यही वजह है कि जब वज़ीर आज़म ने अपनी कैंपेन चलाई और उसमें भारत बैशिंग नहीं की तो पाकिस्तान के लोगों ने उसके बावजूद वोट दिया। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि एक माइंडसेट मौजूद है और वो ये कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान बैशिंग और एंटी मुस्लिम जो फीलिंग्स थी या हिंदुत्व का चर्चा करके उसके ऊपर उसने वोट लिए, उसकी वजह से वो हुकूमत में आया और वो पॉलिसी लेके उसी तरह चल रहा है। मैं पर्सनली ये फील करता हूं कि जब तक आपके झगड़े मौजूद हैं, कश्मीर का मसला मौजूद है, जब तक आपके और मसाइल, पानी का भी निकल आया और नए झगड़े कई निकल आएंगे, तो उस वक्त तक आपकी ख्वाहिश यकतरफा हो सकती है। क्योंकि भारत की स्ट्रेटजी ये है कि ये झगड़े तो हल नहीं करने, लेकिन पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे ऐसा तबाह करना, इतना कमज़ोर करना है कि वो इन झगड़ों को भूल जाए, उसको अपनी पड़ जाए, उसको अपनी फिक्र हो सर्वाइवल की और वो कश्मीर का नाम लेना छोड़ दे, वो बाकी मामलात की तरफ बात करना छोड़ दे। और ये वो चीज़ है जो उसने ईस्ट पाकिस्तान के वक्त भी की और आज भी पॉलिसी यही है। तो इसमें कहीं दोस्ती या उसका जवाब नज़र नहीं आता। बाज़ लोग शायद रेफर करें इसको मोदी साहब के लाहौर के विजिट जहां वो बगलगीर हुए, लेकिन एक घंटा पहले वो काबुल में जो तकरीर करके आए थे वो जहर आलूद थी। तो कहने की बात यह है कि भारत ज़बानी तो शायद बहुत सारी बातें करे, लेकिन वो बगल में छुरी वाला किस्सा मौजूद रहेगा और ये दोस्ती की ख्वाहिश जो है ये अपनी जगह पे मौजूद रहेगी, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं होगी और कोई मुस्बत जवाब नहीं आएगा भारत की तरफ से। अमजद शुएब साहब, तो आप मनफी का ऑप्शन ले रहे हैं? जी। मजहर अब्बास साहब, हमसाये की जानिब से अगर हाथ बढ़ाया जा रहा है, जैसे भी बात हुई कि जितना मर्जी हाथ बढ़ाया जाए ख्वाहिश हो, दूसरी तरफ से जवाब नहीं तो कुछ हो नहीं सकता, कितना इत्तेफाक करेंगे? एक तरफा हाथ बढ़ाना क्या कहीं ना कहीं कभी बेहतरी होगी या हालात ऐसे ही रहेंगे जिस तरह अमजद शुएब साहब कह रहे हैं? देखिए, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मसला ये है कि इस वक्त जो हुकूमत वहाँ मौजूद है और उस पार्टी के जो शख्स इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, उनके होते हुए मुझे नहीं लगता कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसलिए कि वो जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उसका ताल्लुक सिर्फ यूपी के इलेक्शन से नहीं है,
اس کا تعلق پوری بھارت کی ایک سیاسی سوچ کو تبدیل کرنے سے ہے، اور اگر وہاں کی دیگر جماعتوں کو بھی دیکھیں تو وہ الٹیمیٹلی ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مور اور لیس وہی سیاست کر رہی ہیں. تو جو اوورآل نیریٹو وہاں بلڈ ہو رہا ہے ہندوستان میں، اور بدقسمتی سے اس کو الیکٹوریٹ سپورٹ بھی مل رہی ہے، وہ ایک نیگیٹو اور انتہا پسندانہ سوچ کو پروان چڑھا رہا ہے. جب تک اس سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی، مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات اب اس پیمانے پر ہو پائیں گے جس پیمانے پہ آج سے 1-1.5 سال پہلے شروع ہوئے تھے. مسائل کا حل تو بہت دور کی بات ہے، باضابطہ مذاکرات کا آغاز بھی مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. جو صورتحال ہے اس میں کل جو بیان وزیر اعظم کا تھا، میرے لحاظ سے وہ غیر ضروری تھا، ان کالڈ فار تھا، اس لیے کہ دوسری طرف سے اگر کوئی خواہش ظاہر کی جاتی تو اس کے رسپونڈ میں تو آپ کہہ سکتے تھے، یا وہاں سے ٹینشن کم کرنے کی بات کی جاتی، ڈیفیوز ہونے کی بات کی جاتی، تب تو آپ کہہ سکتے تھے. لیکن ان نیسیسری ان کالڈ فار بیان مجھے لگا، کیونکہ اس کا جواب نہ آنا تھا اور نہ آئے گا، اور اس کے بجائے غالباً وہ پریشر مزید بڑھے گا جو پریشر وہ آلریڈی بڑھا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کو ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ضرور اڈاپٹ کرنی چاہیے ہماری طرف سے، جس حد تک بھی انٹرنلی ہم چیزوں کو بہتر کر سکیں، جو ہمارے اپنے نیریٹو کی تبدیلی ہے اس کو لا سکیں، غیر ریاستی عناصر کو کنٹرول کر سکیں، ریاست کی ریٹ جو ہے قائم کر سکیں. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ دوسری طرف سے اگر کوئی رسپونڈ آتا ہے تو ہم ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر رسپونڈ نہیں آ رہا تو آپ اپنے آپ کو ایک جو ہے ویکر پوزیشن سے اگر آپ بات کریں گے تو کبھی بھی آپ کی بات جو ہے وہ سنی نہیں جائے گی. منفی کا آپشن لے رہے ہیں مظہر عباس صاحب بھی. نیازی صاحب، وزیر اعظم نواز شریف پھر ایک دوسری جگہ کھڑے ہو کر اتنا غیر ضروری بیان کیوں دے رہے ہیں؟ یہاں اپنے اندر کے اتنے سارے مسائل موجود ہیں، ان کو لے کے پاناما کا معاملہ علیحدہ چل رہا ہے، وہ کسی تیسری جگہ کھڑے ہو کر بھارت سے تعلقات کی بات کر رہے ہیں، بھارت ایک بھی مثبت جواب نہیں دے رہا ہے، تو پھر اس قدر غیر ضروری بات کی کوئی ضرورت تھی وہاں پر؟ عائشہ، ill timed, absurd, gutless, غیر ذمہ دارانہ، غیر دانشمندانہ، اور میں کیا کہوں، مجھے حقیقت افسوس ہوا ہے وزیر اعظم کے اس بیان کے اوپر. آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ یہ پاکستان ایک خاص معروضی حالات میں جکڑا ہوا ہے. پچھلے ہفتے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ دھماکے اگر انڈیا میں ہوتے، یورپ میں ہوتے، امریکہ میں ہوتے تو وہاں یہ بیانات دیے جا رہے ہوتے. پٹھان کوٹ پہ ہوا، آپ کی 60 کانفرنس نے سبوتاژ کر دی. شرم آنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے بیان دے رہے ہیں. یہ قومی حمیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ وجہ نظر نہیں بننی چاہیے کہ قومی حمیت کے اوپر بات ہوتی ہے. دیکھیں بھارت کے ساتھ جیسے شعیب صاحب نے کہا، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کشمیر کے مسئلے کے اوپر یہ تجارت بھول جائیں. میں نے آپ کو کل بھی کہا کہ یہ ہماری جو اشرافیہ ہے نا گلی چڑی ہے، ساری نہیں ایکسیپشنز ہیں، اور یہ نواز شریف صاحب اسی کی نمائندگی کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے جس کو کہنا چاہیے کہ اس وقت یہ بیان دیا جب آپ جی اینٹ سے اینٹ بجائی ہوئی ہے. انڈین فلمیں آپ نے لاؤ کر دی ہیں. کابل فلم جس دن 7 دھماکے یہاں ہوئے وہ 5 کروڑ روپے کا بزنس کٹ ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے جب انڈیا کے اندر جب پارلیمنٹ پہ ہوا، فوجیں لے آئے، ممبئی پہ ہوا، آپ کے اوپر سرجیکل سٹرائکس ہو رہی تھی یا اس کی پلاننگ ہو رہی تھی. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے نمک پاشی کیا ہے. نواز شریف صاحب کے بیان نے بہت تکلیف دی ہے. ہمارا انڈیا سے کوئی تجارت کا معاملہ نہیں ہے، ایک ہی مسئلہ ہے. اگر انڈیا سے بات کرنی ہے تو نواز شریف کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم کشمیر پہ آج بھی بات کرنے پر جا رہے ہیں. ان حالات میں بھی اس کی گنجائش بنتی تھی. اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ تجارت ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. عمران خان جاتے ہیں کہ کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہیں، کہتے ہیں جی تجارت تو ہونی چاہیے، باقی مسائل بیک بنڈر پہ رکھیں. بھاڑ میں جائے تجارت. بھائی انڈیا میں تجارت ہماری کیا دلچسپی ہے؟ پاکستان کو کون سا پتہ لگ رہا ہے؟ کون سی تکلیف میں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کوسچن جو ہے نا، اس کی فارمیشن جو ہے یہی میری تکلیف دہ ہے، منفی مثبت. میں کہتا ہوں اتنا جو تکلیف دہ کوسچن ہے. مجھے کل بیان سنا، مجھے یقین ہے نا بہت تکلیف ہوئی پرائم منسٹر کے اس بیان سے. ہمارے زخموں پہ انہوں نے نمک چھڑکا ہے. پاکستان کے اندر افراتفری کا ماحول ہے. لاہور کا میچ ہونے دینے کے لیے کیا کرنے کے لیے تیار ہیں. آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہاسٹائل کنٹریز، انہوں نے یہ نہیں کہا یہ دہشت گرد، انہوں نے الفاظ نہیں چبائے. انہوں نے کہا اس کو ہم نے اس طرح سارٹ آؤٹ کرنا ہے. وہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں ہم تجارت کہاں سے آئی؟ بے وقت کی رات نہیں، ill timed, absurd, gutless statement ہے. آپ آپشن نہیں لے رہے کوئی؟ میں کوئی آپشن نہیں لیتا ہوں. آپشن لے گی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بابر ستار صاحب،
کیا ہمارے اپنے اندر کے مسائل ہی ہمارے باہر کے مسائل کو بھی دگنا کر دیتے ہیں یا پھر باہر سے آنے والی چیزیں ہمارے اندر کے مسائل کو بڑھاتی ہیں؟ پاکستان اس پورے سینیریو میں آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ آپشن کیا لیں گے؟ عائشہ، پاکستان میں ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے کہ انڈیا سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. انڈیا میں ایک کنفارمسٹ کنسنسس ہے کہ پاکستان بیشنگ ہیلپ کرتی ہے. سو اس چیز کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. اچھا، دو وجہوں سے تعلقات ملکوں کے امپروو ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اکنامک انٹرسٹ آپ کے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر اکنامک انٹرسٹ آپ کے جڑے ہوئے ہوں، دونوں کو فائدہ ہو، اور جیسے جیسے دنیا چھوٹی ہو رہی ہے ریجنلزم بھی بڑھے گا یہاں پہ، ویسے ویسے ہمیں بھی یہ بات سمجھ آئے گی کہ اوور ٹائم ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے، دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے کرنے پڑیں گے. یہ ہماری سسٹینیبلٹی کے لیے، جتنے لوگ اس خطے میں رہتے ہیں ان کی سسٹینیبلٹی کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. سو یہ ایونچولی کرنا پڑے گا. لیکن آج کم از کم جو اکنامک انٹرسٹ ہیں، کلیکٹیو اکنامک انٹرسٹ ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کے، ان کے اوپر زیادہ حاوی ہے بائس. آپ اسے کلچرل بائس کہہ لیں، آپ اسے ریلیجس بائس کہہ لیں، آپ اسے 1947 کا بیگیج کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. لیکن اس کی وجہ سے ہم وہ اپنا جو ایک کامن گراؤنڈ ہے ہم اسے ایکسپلور نہیں کر پا رہے ہیں. میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ مودی سرکار کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکے گا. یہ میرا شروع سے ایک ویو ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ مضمون بھی کل پرسوں کسی نے شیئر کیا ہوا تھا نیو یارکر میں کہ فیکٹس جو ہیں وہ آپ کو بتائے بھی جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا اوپینین تبدیل کر دیں. تو جو پریجڈس ہے وہ اس کی ایک اپنی جگہ ہے آپ کی تھاٹ پروسیس کو ڈیولپ کرنے میں، اور اگر کسی کی تھاٹ پروسیس کے اندر ہیٹریڈ ہے تو اسے آپ فیکٹس کے ساتھ ٹھیک نہیں کر سکتے اتنی جلدی. بڑا ٹائم لگ جاتا ہے برین واشنگ میں. اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے دور میں یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. جو پرائم منسٹر نواز شریف نے بیان دیا، میرا خیال ہے وہ بالکل مناسب بیان ہے. دیکھیے، ہم کیا کہہ رہے ہیں دنیا کو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پراکسی وار ہمارے خلاف لڑی جا رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم جو ہے یہاں پہ وہ افغانستان کے تھرو کروایا جا رہا ہے، انڈیا یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جا کے وہاں پہ ٹرکش پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ بات بھی کی کہ رکوائیے، آپ انٹرفیئر کریں اس چیز کو. اور یعنی ہماری ایک تھیوری ہے، ہمارا ایک پورا بیانیہ ہے اس کے اوپر. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا لیکن ہمارا کوئی ایسا ہماری دشمنی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ. یعنی جو کام انڈیا ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم یہ کام اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہے. وہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، ہم پھر بھی اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں آگے. تو آپ اسے اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں جس طرح حد تک عزت محسوس کی نیازی صاحب نے. لیکن مجھے لگا کہ ایک طرف ہم دنیا کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ پراکسی وار لڑی جا رہی ہے، یہ فورن پاورز کر رہی ہیں. اور دوسری طرف ہم نے کہا لیکن ہم سب کی میوچول انٹرسٹ میں ہم نے نہ ان کے خلاف الیکشن لڑا ہے، نہ ہم ان کے خلاف، اور ہم نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. تو میرا خیال میں بالکل ریزنیبل بات تھی گیون دا کانٹیکسٹ جس کے اندر یہ بات ہو رہی تھی. اور یہ بھی کشمیر کی بھی بات وہاں پہ ہوئی، وہاں پہ افغانستان کی بات بھی ہو رہی تھی، اور ساتھ یہ بات بھی ہوئی کہ جی ہمارا پھر بھی ہمارے نیک عزائم ہیں جہاں تک انڈیا کی بات. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثبت جواب تب ہوگا جب مودی سرکار نہیں ہوگی؟ نہیں، بالکل مثبت نہیں ہوگا جواب، ادھر سے منفی ہوگا کیونکہ وہاں کی اپنی ایک پولیٹیکل کلائمیٹ آج کل بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، منفی کا آپشن لے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی تعصبات کی بھی بات کی اور کامن گراؤنڈز کی بھی بات کی. ماروی سرمد صاحبہ، وزیر اعظم کی خواہش اپنی جگہ پر موجود ہے اور بار بار اسی خواہش کا اظہار کیا گیا. ابھی کامن گراؤنڈز کی بھی بات ہوئی، دونوں ممالک کامن گراؤنڈز پر کیوں نہیں آ سکتے؟ کیا تعصبات اتنے حاوی ہیں کہ ہم آج بھی دائروں میں گھوم رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں تعلقات کسی صورت بہتر ہوں گے ان دونوں کے درمیان؟ بہت بہت شکریہ عائشہ. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بیان بہت مناسب تھا، اور ہمیں انٹرنیشنلی یہی پوزیشن رکھنی چاہیے اور اس کا اظہار بھی کرتے رہنا چاہیے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اور افغانستان دونوں نے ایک بوچھاڑ کی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر الزامات کی. ان الزامات کی صحت کیا ہے ابھی اس میں نہیں جاتے کیونکہ آپ کو معلوم ہے میرے کیا ویوز ہیں اس کے اوپر. جہاں پر ہماری غلطیاں ہیں ہمیں ان کو مان کر آگے چلنا پڑے گا. لیکن اس بات سے قطع نظر اس وقت حالت یہ ہے کہ
بھارت اور افغانستان دونوں یہ الزامات لگا رہے ہیں اور ان الزامات کو ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ صحیح ثابت کر رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب نے پچھلے ہفتے یہ بیان داغ دیا کہ بھئی حافظ سعید صاحب جو ہیں ان کے احتجاج ایک تو کیا ان کی گرفتاری پر, دوسرا یہ فرما دیا کہ ان کے جو لوگ ہیں حافظ سعید کے وہ تو کشمیر میں جا کے, سری نگر میں جا کے حملے کر کے واپس آتے ہیں کیونکہ وہ آزادی کشمیر کے سپاہی ہیں, دہشت گرد نہیں ہیں. تو اب یہ اخبار جرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ مطلب ہمارے ملک کے ہماری ریاست کے بیانیے کو جس طرح سے یہی لوگ جن کو ریاست ہی محفوظ بناتی ہے, سرپرستی کرتی ہے, وہ اس کو خراب کرتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جب ہم انٹرنیشنل فورمز پہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو بھارت کے ساتھ کوئی دشمنی کا شوق نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, تو دراصل ہمارے اس بیانیے کو تقویت ملتی ہے کہ اگرچہ بھارت اور افغانستان ہمارے ملک میں یہ خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پراکسیز کے ذریعے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس سے پاکستان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے. اور جہاں تک دوستی کے لفظ کا تعلق ہے نا عائشہ, مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا, کیونکہ دیکھیں دوستی جو ہے انڈیویجولز کے درمیان ہوتی ہے, یہ ریاستوں کے درمیان اس طرح معاملات نہیں ہوتے. وہاں پہ ہمیں اپنے قومی مفاد کو دیکھنا ہوگا, اور ہمارا قومی مفاد جو ہے یہ غیرت و حمیت کے کھوکھلے نعروں میں نہیں ہے, کوئی کسی بھی ملک کا نہیں ہوتا. چائنا اور ہندوستان نے ایک وہ اپنی بارڈر اسکرمشز ان کی جاری ہیں, بارڈرز کے اوپر قطعاً کسی نے ان دونوں ملکوں میں سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, مگر ان کی جو تجارت ہے وہ کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے عوام کا فائدہ اور اپنی قوم کا فائدہ دیکھتے ہیں, تو ہمیں بھی کھوکھلے نعروں سے اوپر اٹھ کر ذرا تھوڑا سا اپنے اکنامک مفاد کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اگر جب تک ہم اپنا معاشی مفاد نہیں دیکھیں گے اپنی قوم کا, اس وقت تک ہم مضبوط ملکوں میں, طاقتور ملکوں میں شامل نہیں ہوں گے اور ہماری بات کی بین الاقوامی طور پر کوئی اہمیت نہیں ہوگی. جہاں تک سوال ہے کہ بھارت کا جواب کیا آئے گا, تو میں آپ کو یہ یاد دلاتی چلوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یو پی کے الیکشنز جو ہیں وہ پروسیس میں ہیں, اور اس وقت تو بھارت کوئی جواب, مودی صاحب تو قطعاً کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور اگر ان کی الیکشن کے جب نتائج کمپائل ہوں گے, اگر ان کی پارٹی کو چوٹ پڑی, اس میں شکست ہوئی, تو پھر تو بالکل ہی آپ بھول جائیے کہ ان کی طرف سے کوئی آئے گا. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان کی جو ریاست ہے, جو حکومت ہے, اس کے اندر ایک کنسٹیچوئنسی ضرور پائی جاتی ہے, ایک لابی ضرور ہے جو یہ چاہتی ہے کہ بات چیت شروع ہو جائے, اس لیے کہ بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. سرجیکل سٹرائکس, جی میں اپنی سب جملہ کمپلیٹ کروں, جو سرجیکل سٹرائکس وغیرہ کا اور جتنی ایسکیلیشن انہوں نے کی, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے, اور آخری جو منزل ہے وہ ٹاکس ہی ہے. لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ ابھی اس کا جواب نہیں آئے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے 1-2 مہینے کے اندر کوئی لو لیول پہ ٹاکس کی بات شروع ہو جائے. سوال کے جواب میں 3 منفی آپشن, ایک آپشن نیازی صاحب نے نہیں لیا, ماروی صاحبہ کہہ رہی ہیں ابھی فی الحال اس کا جواب نہیں آئے گا. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑھتی مقبولیت. پینل اس پہ کیا رائے رکھتا ہے آپ جان سکیں گے اس بریک کے بعد. دو 2018 کے عام انتخابات جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں, صوبہ سندھ میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے بڑے نام پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. ان بڑے ناموں میں مسلم لیگ فنکشنل سے تعلق رکھنے والے جام مدد علی امتیاز شیخ, مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے عرفان اللہ مروت, پاکستان تحریک انصاف سندھ کے سابق صدر نادر لغاری کے علاوہ نبیل گبول نے بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. ایک طرف جہاں سندھی سیاست کے بڑے نام پیپلز پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں, تو وہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اپنی بیڈ گورننس کی وجہ سے خاصی شہرت رکھ رہی ہے. امن و امان کی ناقص صورتحال کے علاوہ کچرے کے ڈھیر, ابلتے گٹر, ٹوٹی سڑکیں, اسپتالوں کی ابتر صورتحال کے علاوہ